घर की छत पर अगर काली बिल्ली रोए तो समझ जाना कि 3 अजाब आने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों, आज की रात कोई आम रात नहीं, ये शोबान की 27वीं रात है। एक ऐसी रात जो सदियों से खौफ और इसरार में लिपटी हुई है। अगर आज की रात तुम्हारे घर की छत पर काली बिल्ली रोए तो समझ जाना कि 3 भयानक अजाब तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाज रातें आम नहीं होती, बाज आवाजें महज इत्तफाक नहीं होती और बाज निशानियां हमें झंझोड़ने के लिए भेजी जाती हैं। अगर आपने इन निशानियों को समझने से इनकार कर दिया, अगर आपने अपनी आंखें बंद कर ली और इन इशारों को वहम समझा, तो सुन लें और याद रखें कि वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें अपनी ही चीखें सुनाई देंगी, मगर इन्हें सुनने वाला कोई और नहीं होगा। तुम्हारी दुआएं जमीन पर बिखरती रहेंगी, मगर इन्हें उठाने वाला, इन्हें समेटने वाला कोई नहीं होगा। आप सुकून की तलाश में निकलेंगी, मगर हर रास्ता आपको अंधेरों की तरफ ले जाएगा। ये रात तुम्हारे लिए आखिरी मौका भी हो सकती है और आजमाइश की पहली सीढ़ी भी हो सकती है। ये कोई आम इत्तफाक नहीं, बल्कि ये खतरे की घंटी है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारे नसीब का फैसला लिखा जा रहा होता है। अगर आपने इस इशारे को नजरअंदाज कर दिया, अगर आपने इसे हल्का ले लिया, तो सुन लो, तबाही की पहली लहर तुम्हारे रिज़्क़ को ऐसे खत्म करेगी जैसे हवा में रेत। तुम्हारे हंसते बसते घर में ऐसी वीरानी छा जाएगी कि आप हंसना भूल जाओगी। तुम्हारे अपने ही हाथों से खुशियां रेत की तरह फिसलने लगेंगी। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। अगर आपने बिल्ली के रोने को नजरअंदाज कर दिया, अगर आपने सोचा कि ये महज एक वहम है, तो याद रखो, दूसरा अजाब तुम्हें वो दिखने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर ऐसा वक्त भी आएगा कि अपनों के दरमियान होते हुए भी तुम्हें तन्हाई का जहर सहना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तुम्हारे अपनों के होते हुए भी तुम्हें तन्हाई महसूस होगी। तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें छोड़ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि तुमने काली बिल्ली के रोने को नजरअंदाज कर दिया। इतने भयानक अजाब आपके घर पर आएंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकती, और हर तरफ बदबख्ती का साया तुम्हारा पीछा करेगा। और फिर इस तरह का खौफनाक अजाब और वो लम्हा आएगा जब हर रास्ता बंद हो जाएगा, हर दरवाजा मुकफिल, हर उम्मीद टूट चुकी होगी। जब तुम सजदे में जाकर भी दुआ मांगोगी मगर जवाब नहीं आएगा। तुम रातों को जागकर आंखों से आंसू बहाओगी। वो अजाब इतना भयानक होगा कि तुम्हें फिर भी सुकून नहीं मिलेगा। वो अजाब सुनने के लिए एक बार अपनी तवज्जो मेरी तरफ कर लें। प्यारी बहनों, ये रात 27वीं रात गफलत की रात नहीं, ये रात जागने की है। अगर आपने इस इशारे को पहचान लिया, अगर आपने बिल्ली के रोने की हकीकत को समझ लिया, तो शायद तुम खुद को आने वाले अजाब से बचा सको। लेकिन अगर आपने आज की रात को मामूली समझा, अगर आपने बिल्ली को यूं ही रोने दिया, तो फिर कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत लेकर तलू हो गया। क्या तुम इन निशानियों को समझने के लिए तैयार हो? क्या आप जानती हैं कि इस रात बिल्ली क्यों रोती है? क्या आप वाकई इन अजाबों से बचना चाहती हैं? अगर हाँ, तो अगले ही लम्हे जो अजाब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। संभल जाओ, क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा कम है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सब महज इत्तफाक नहीं, बल्कि कुदरत के भेजे हुए इशारे होते हैं।
اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ کیوں کچھ راتیں خاص ہوتی ہیں اور کیوں بعض چیزیں اچانک ہمارے لیے پیغام بن کر آتی ہیں۔ اس کے بعد بتاؤں گی کہ وہ 3 عذاب کون سے ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، سورۃ الاسراء کی 59 آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے جہاں ہر چیز ہمیں اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائش کی صورت میں ملتی ہے، کبھی خوشی کے ذریعے، کبھی غم کے ذریعے، اور کبھی ایسی نشانیاں جو ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں مگر ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی نشانیاں ہمیں آنے والے خطرات اور آزمائشوں کی اطلاع دیتی ہیں مگر ہم غفلت میں مبتلا رہ کر ان کی حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ سنیے میرے میٹھے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جب زمین پر فتنوں کی کثرت زیادہ ہو جائے، فتنے بڑھ جائیں، جب انسانوں کے دل سخت ہو جائیں، جب لوگ حق کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگیں تو اللہ اپنی نشانیاں بھیجتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائیں۔ سوچو کہیں یہ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو نہیں؟ شعبان کی 27ویں رات جب ہر طرف سکون ہوتا ہے، جب ہر دل اپنی دنیاوی مصروفیات میں الجھا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اگر تمہارے گھر کی چھت پر کوئی بلی رو رہی ہو تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی اشارہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ تمہیں کسی آزمائش سے خبردار کر رہا ہو؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب اللہ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ان پر ایسے حالات مسلط کر دیتا ہے جو انہیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ اشارے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال ہی کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے یہ سب کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب ایک شخص اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتا ہے، جب حرام کو حلال سمجھنے لگتا ہے، جب غفلت اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے، تب قدرت اسے جھنجھوڑنے کے لیے ایسے ہی اشارے بھیجتی ہے۔ لیکن یہ سب جاننے کے بعد بھی سوال یہ ہے کہ وہ 3 عذاب کون سے ہیں؟ وہ 3 عذاب کون سے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو اس رات کی نشانی بن کر ہمیں خبردار کر رہی ہے؟ اگر آپ نے اس اشارے کو پہچان لیا تو شاید آپ آنے والے خطرات سے بچ جائیں، مگر اگر آپ نے اسے مذاق سمجھا تو سن لو، وہ وقت بھی قریب ہے جب تمہارے اپنے ہاتھ تمہارے لیے بد دعا کریں گے، جب تمہاری دعائیں لٹائی جائیں گی اور جب تم اپنے اعمال پر خود رو گی۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس نشانی کے راز کو سمجھانے کے لیے ایک گہری اور سبق آموز مثال پیش کرتی ہوں جو نہ صرف آپ کی عقل کو جھنجھوڑ دے گی بلکہ آپ کے دل کو بھی حقیقت کا احساس دلائے گی۔ پیاری بہنوں، مان لیں، فرض کر لیں کہ آپ ایک ایسے قافلے میں ہیں جو کسی سنسان وادی میں سفر کر رہا ہے۔ راستے میں آپ کو ایک ایسا درخت نظر آتا ہے جس کی ٹہنیاں خشک ہیں، پتے زرد ہو چکے ہیں، تنے میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، مگر اچانک اس ایک درخت میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے۔ اس کی آواز سن کر آپ رک جاتی ہیں، آپ کے قدم تھم جاتے ہیں۔ قافلے والے حیران ہوتے ہیں کہ یہ مردہ درخت کیسا اشارہ دے رہا ہے، لیکن آپ میں سے، قافلے میں سے کچھ لوگ اسے معمولی سمجھ کر آگے کی طرف نکل جاتے ہیں، مگر جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اس اشارے کو دیکھ کر غور کرتا ہے، اپنے قافلے کو روکتا ہے، پانی کی تلاش میں نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جہاں پر یہ درخت کھڑا تھا، اب اس نے کیا کیا، اس اشارے کو یہ سمجھا کہ جہاں پر جانور زندہ ہے، پرندہ زندہ ہے۔ کہتے ہیں جہاں پرندے ہوں وہاں پانی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے۔ تو سمجھدار نے اس اشارے کو سمجھا
اس نے سوچا کہ یہاں پر جو درخت ہے، درخت کے اندر جو پرندہ ہے، اس مردہ درخت میں سے ایک پرندہ نکل آیا ہے، وہ بھی صحرا کے اندر، یقیناً یہاں کہیں پانی موجود ہوگا۔ اس نے اچانک پانی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب پانی ڈھونڈنے لگتی ہیں، آپ کو پانی مل جاتا ہے۔ کہاں ملتا ہے؟ درخت کے نیچے ایک چشمہ بہ رہا ہے، زمین کی تہ میں چھپا ہوا پانی جو پیاسوں کے انتظار میں تھا۔ اب جو اندھے تھے وہ تو آگے نکل گئے، اور جو باشعور تھے وہ وہیں رک کر اپنی پیاس بجھانے لگے۔ زندگی اور موت کی جنگ میں وہی کامیاب رہے جنہوں نے اس نشانی کو پہچان لیا، باقی سب صحرا کی خاک میں خاک ہو گئے۔ آج کی رات بھی تمہارے لیے وہی لمحہ ہے، یا تو آپ نشانی کو سمجھ کر اس اشارے سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، یا آپ بھی ان لوگوں کی طرح آگے نکل سکتی ہیں جو اپنی پیاس کو پہچاننے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ آپ کی زندگی کا فیصلہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ آنکھیں کھول کر اس راز کو سمجھنے والی ہیں، یا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گی جنہیں روشنی ملی مگر انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ درخت بے مقصد نہیں جھکتا، پرندے بے مقصد نہیں بولتے، اور قدرت بے مقصد نشانیاں نہیں بھیجتی۔ کبھی کبھی زندگی میں ہمیں ایسے اشارے بھی دیتی ہے جو بظاہر معمولی لگتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ہمارے مقدر کے دروازے کھولنے یا بند کرنے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہوشیار لوگوں کو نظر آتی ہیں، باقی لوگ انہیں وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر ایک دن وہی نشانیاں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جاتی ہیں۔ پیاری اسلامی بہنوں، اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ بلی کے رونے کی وجہ سے گھر کے اندر 3 عذاب کون سے آتے ہیں، کون سے 3 بھیانک عذاب گھر کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عذاب رزق کی برکت کا ختم ہو جانا۔ یہ وہ عذاب ہے جو آہستہ آہستہ زندگی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، تمہارے دسترخوان سے کھانے کی نعمت کو کم کر دیتا ہے۔ جیب میں پیسے آتے تو ہیں مگر یوں لگتا ہے جیسے پانی میں ریت کی طرح بہہ رہے ہوں۔ خوشیاں دروازے پر آ کر واپس مڑ جاتی ہیں، اور تمہارے اپنے ہی تم سے پرایا سلوک کرنے لگتے ہیں۔ وہ گھر جہاں ہنسی گونجتی تھی وہاں اب خوشی کا راج ہوتا ہے، خاموشی کا راج ہوتا ہے۔ جہاں محبتیں پروان چڑھتی تھیں وہاں نفرتوں کے بیج بو دیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر طرف بے سکونی اور بے برکتی کی چھاپ لگ جاتی ہے۔ مثال لو ایک کسان کی جو اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، زمین کو پانی دیتا ہے، دھوپ سہتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، لیکن جب فصل کا وقت آتا ہے تو اس کے کھیت میں صرف سوکھے پتے بچتے ہیں، اناج کے دانے کہیں غائب ہو جاتے ہیں، زمین ویسے کی ویسے بنجر رہتی ہے۔ وہ محنت تو کرتا ہے مگر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ہر روز ایک نیا نقصان، ہر دن ایک نئی پریشانی، اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہی ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ تم محنت تو کرو گی مگر تمہیں اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ اب دولت تو کمائیں گی مگر یوں لگے گا جیسے وہ ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے۔ آپ کے گھر میں نعمتیں آئیں گی مگر وہ یوں ختم ہو جائیں گی جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ اور جب آپ سوچنے بیٹھو گی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تو تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ تمہارے اپنے ہی تمہیں چھوڑنے لگیں گے جو کبھی تمہارے لیے دعا کیا کرتے تھے، تمہارے لیے دعائیں کر کر کے اچھا نصیب مانگا کرتے تھے، وہی تم سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اب چاہیں گی کہ آپ کو سکون ملے مگر آپ کا دل ایک عجیب بے چینی میں گر رہا ہوگا، جیسے کوئی چیز تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہو، جیسے کوئی تمہیں روک رہا ہو، جیسے تمہارے نصیب میں برکت ہی نہ رہی ہو۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض نشانیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں خبردار کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، مگر جب ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں، جب ہم انہیں وہم یا معمولی اتفاق سمجھ کر ہنسی میں اڑا دیتے ہیں تو پھر یہی نشانیاں ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ اور جب یہ عذاب نازل ہوتا ہے تو چاہے ہمارے پاس خزانے کیوں نہ ہوں وہ سب کے سب مٹی ہو جاتے ہیں، چاہے آپ کے گھر میں ہر نعمت موجود ہو وہ سب کی سب ختم
ہو جاتی ہیں، چاہے آپ کو ہر کامیابی مل رہی ہو مگر وہ ناکامی میں بدل جاتی ہیں، کیونکہ جب قدرت اپنے فیصلے نافذ کرتی ہے تو کوئی دولت، کوئی طاقت، کوئی دعا اسے نہیں روک سکتی۔ تو پیاری بہنوں، اب دوسرا عذاب رشتوں میں نفرت اور بے وفائی، یہ وہ عذاب ہے جو انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس دولت نہ ہو مگر تمہارے اپنے ساتھ ہوں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنے رشتہ دار، اپنا خون آپ کے ساتھ ہے، تو آپ ہار کر بھی جیت جاتی ہیں۔ لیکن اگر تنہا ہیں تو تم جیت کر بھی ہار جاؤ گی، کیونکہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تم اجنبی بن جاؤ گی۔ اگر تمہیں وہی چھوڑ جائیں جن کے بغیر تم نے جینا سیکھا ہی نہیں، تو یہ موت سے بھی زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ ذرا تصور کرو، ایک ہنستا بستا گھر ہے جس میں خوشیاں بسی ہوئی ہیں، ہنسی کی آوازیں گونجتی ہیں، محبت ہر دیوار پر نقش ہے، مگر ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رکھتی تھی، اچانک ان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کے لیے جان دینے کو تیار تھا، وہی اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ وہ بہن جو رازدار تھی، وہی دشمنوں کی صف میں جا کھڑی ہوتی ہے۔ وہ شوہر جو محبت کی مثال تھا، وہی پرایا ہو جاتا ہے، اور وہ دوست جن پر تم جان نچھاور کرتی تھی، وہی سب سے بڑا زہر بن جاتے ہیں۔ کیا یہ سب ایک رات میں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ وہ عذاب ہے جو دھیرے دھیرے نازل ہوتا ہے، جیسے صحرا میں ریت آہستہ آہستہ ایک پیاسے مسافر کو نگلتی ہے، جیسے سمندر کا پانی کسی ناؤ کو پہلے جھٹکوں میں اور پھر مکمل طور پر غرق کر دیتا ہے۔ مثال لو ایک شخص کی جو سمندر کے کنارے کھڑا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پانی پرسکون ہے، لہریں نرم نرم ہیں، مگر اچانک وہی لہریں اپنا رنگ بدلنے لگتی ہیں۔ پہلے ہلکی سرگوشیاں، پھر ایک تیز آندھی، اور پھر ایک بھیانک طوفان جو اسے زمین سے اٹھا کر سمندر میں لے جاتا ہے۔ وہ چیختا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، مگر پانی اسے اپنے اندر کھینچ رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو کبھی اس کے اپنے ساتھ کھڑے تھے، وہی آج اس کی چیخیں سن کر انجان بنے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ سمندر کی گہرائی میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ اپنی دنیا میں خوش رہتے ہیں، ان کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، محبتوں کا خزانہ ہوتا ہے، مگر ایک دن آتا ہے کہ جب سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ پھر پہلے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں، پھر غلط فہمیاں، پھر نفرت، اور آخر میں ایسی بے رخی کہ جو وہی لوگ، وہی اپنے جو جان دینے کے لیے تیار تھے، وہی تمہاری بربادی کا تماشا دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تمہیں اپنی نظروں سے وہی لوگ گرانے لگتے ہیں جن کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہوتا ہے۔ اب چیختی ہیں، لیکن آپ کو منانے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ آپ ان کو منانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر وہ نہیں مانتے، وہ تمہاری بات نہیں سنتے، کیونکہ جب اللہ کسی سے اپنی رحمت کھینچ لے تو پھر محبتوں کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب معمولی نہیں، یہ وہ آزمائش ہے جس میں سب کچھ دیکھ کر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتی، چیخ کر بھی تمہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، روتے روتے تمہاری آنکھوں کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں، مگر حالات نہیں بدلتے، کیونکہ جب رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، جب محبتیں ختم ہونے لگتی ہیں، تو سمجھ جانا کہ آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ اور جب آزمائش کا وقت آ جائے تو کوئی دعا، کوئی منت، کوئی کوشش اس کو نہیں روک سکتی۔ اب تیسرا عذاب اس انسان پر وہ وقت آتا ہے جب اس کی دعائیں آسمان سے ٹکرا کر واپس آ جائیں گی۔ یہ وہ عذاب ہے جو تمہاری زبان پر دعا تو ہوگی، مگر لب کانپ رہے ہوں گے، دل فریاد کرے گا
مگر سننے والا کوئی نہیں ہوگا، سجدے طویل ہو جائیں گے مگر آسمان سے کوئی جواب نہیں آئے گا، ہاتھ اٹھے ہوں گے مگر امیدیں ٹوٹ چکی ہوں گی، تم چیخ کر اللہ کو پکارو گی مگر تمہیں لگے گا جیسے وہ بھی تم سے روٹھ چکا ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جب تم پر آزمائش آئے گی، تم سجدے میں گر کر رو گی، آہیں بھرو گی مگر آنسو زمین میں جذب ہو جائیں گے، تمہاری دعائیں بے وزن ہو جائیں گی، ہلکی ہو جائیں گی اور تمہارے الفاظ بے معنی لگنے لگیں گے، کیونکہ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کی فریاد بھی بوجھ بن جاتی ہے، اس کے آنسو بھی بے وزنی ہو جاتے ہیں اور اس کی دعا آسمان پر پہنچنے سے پہلے پہلے ہی لٹا دی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تمہیں سکون کی طلب ہوگی مگر بے سکونی تمہاری رگوں میں بہہ رہی ہوگی، تم راتوں کو جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو گی مگر دل میں ایک خلا، ایک وحشت، ایک گھبراہٹ تمہیں چین نہیں لینے دے گی، تمہیں لگے گا کہ دنیا میں سب کچھ ہے مگر پھر بھی کچھ کھو گیا ہے، تمہارے پاس سب ہوگا مگر برکت نہیں ہوگی، تمہاری دعائیں کسی دروازے پر نہیں رکیں گی، کوئی تمہاری دعا تمہاری قسمت نہیں بدلے گی، کیونکہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلے دعاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جب دعا بند ہو جائے تو پھر قسمت کا دروازہ کبھی نہیں کھلتا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تمہارے اپنے چھوڑ چکے ہوں گے، تم تنہائی کے اندھیروں میں ڈوب رہی ہوگی، تمہارا ہر سہارا ختم ہو چکا ہوگا اور جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ کاش تم نے اس وقت سمجھا ہوتا، کاش تم نے ان نشانیوں کو پہچانا ہوتا، کاش تم نے آنے والے عذاب سے پہلے خود کو سنبھال لیا ہوتا، مگر افسوس، صد افسوس، کیونکہ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے تو پچھتاوے کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اب ذرا تصور کریں کہ آپ ایک جہاز میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک تصور کریں ایک جہاز کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جو سمندر کے بیچوں بیچ ہے، ہر طرف نیلا پانی ہے، آسمان پر چمکتا ہوا سورج، ہوا نرم ہے، سکون ہی سکون ہے، تمہاری زندگی بھی اسی جہاز کی طرح ہموار لگ رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، تم جہاں چاہو گی جا سکتی ہو، تم جس سمت چاہو گی اپنا رستہ موڑ دو گی، لیکن تمہیں یقین ہوگا کہ تمہاری منزل قریب ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ خطرہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ یقین تو ہے کہ منزل قریب ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ خطرہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، طوفان پانی کے نیچے چھپا ہوا ہے، پھر اچانک آسمان پر ایک سیاہ بادل چھا جاتا ہے، ہوا تیز ہونے لگتی ہے، آپ دیکھتی ہیں کہ پانی کا رنگ بدلنے لگا ہے، پرسکون لہریں اب بھی قابو ہونے لگی ہیں اور پھر اچانک ایک زوردار جھٹکا تمہارے جہاز کو ہلا دیتا ہے، تمہارے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹنے لگتا ہے، تم چیختی ہو، مدد کے لیے پکارتی ہو مگر کوئی جواب نہیں آتا، پانی کی لہریں اتنی بے رحم ہو جاتی ہیں کہ تمہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتی، تمہارے ساتھ بیٹھے لوگ ایک ایک کر کے غائب ہونے لگتے ہیں، کچھ پانی میں گرتے ہیں، کچھ طوفان کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں مگر تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ شاید آپ بچ جائیں گی، شاید یہ طوفان جلد ختم ہو جائے گا، شاید یہ عذاب ٹل جائے گا، مگر نہیں، یہ وہ عذاب ہے جو رحم نہیں کرتا، یہ وہ وقت ہے جب تمہارے پاس چیخنے کے لیے بھی ہمت نہیں بچتی، تمہاری زبان بند ہو جاتی ہے، تمہارے آنسو گناہوں کے وزن سے بوجھل ہو جاتے ہیں، اب چاہتی ہو کہ کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ لے، کوئی تمہیں کنارے تک لے جائے مگر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، تمہیں صرف اپنا انجام نظر آتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ جیسے تمہاری ہر دعا کسی اندھیرے کنویں میں گرتی جا رہی ہو، تمہارا ہر لفظ بیکار ہو چکا ہے، تمہاری ہر امید ختم ہو چکی ہے، تمہارا ہر سہارا چھن چکا ہے، اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم اکیلی ہو، بالکل اکیلی، وہ جہاز جو تمہارے کبھی غرور کا حصہ تھا وہ سمندر کی تہ میں جا چکا ہے، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ تھے وہ سب بچھڑ چکے ہیں، تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں، تمہارے آنسو پوंچھنے والا کوئی نہیں، تمہارے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، تمہاری پکار کا جواب دینے والا کوئی نہیں، اور تم بے بسی سے اس طوفان میں ڈوبنے لگتی ہو، جان
جانتی ہو کہ کوئی اب تمہیں نہیں بچا سکتا، اور اسی لمحے تمہیں احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا جس کے بارے میں تمہیں خبردار کیا گیا تھا، یہی وہ لمحہ تھا جب تمہارے لیے دروازے بند ہو چکے تھے، مگر تم نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، اور آج تمہارے پاس صرف ایک چیز بچی ہے، اور وہ ہے پچھتاوا۔ کاش کہ آپ نے جب آپ پرسکون تھیں اس وقت پرسکون ہو کر اللہ سے دعا کی ہوتی کہ یا اللہ اس جہاز کو اسی طرح میری منزل تک پہنچا دے، لیکن آپ مزے میں گم رہیں، دنیا داری کو دیکھتی رہیں۔ پھر اچانک جہاز ڈوب گیا۔ جب ڈوبنے لگا نہ دعا کام آئی، نہ تمہاری کوئی چیخ، نہ کوئی فریاد، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اب سوچو کہ اگر وہ جہاز تمہاری زندگی تھی، اگر وہ طوفان وہ عذاب تھا جس کے اشارے تمہیں پہلے ہی دیے گئے تھے، اگر وہ چیخیں تمہاری بے بس دعائیں تھیں، اگر وہ ڈوبتا ہوا جہاز تمہاری بکھری ہوئی قسمت تھی، تو پھر کیا تم واقعی تیار ہو اس انجام کے لیے؟ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے ایک نشانی کو معمولی سمجھا، مگر جب حقیقت کھلی تو وہ چیختی رہی، روتی رہی، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا، آسمان پر چمکتے ستارے بھی جیسے کسی راز کے گواہ بن چکے تھے۔ وہ لڑکی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ایک لڑکی تھی، وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھی تھی، عجیب بے چینی میں گھری ہوئی تھی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف چھپا ہوا تھا، اور ایک انجان سا بوجھ تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی تو گلی سنسان تھی، ہر چیز جیسے اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، مگر اچانک چھت سے ایک عجیب آواز آئی، بلی کے رونے کی آواز۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، مگر جیسے جیسے آواز تیز ہوتی گئی اس کے دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکنا چاہتی تھی، مگر ایک اندیکھی طاقت جیسے اسے روک رہی تھی۔ بلی کی آواز اب اور زیادہ دردناک ہو چکی تھی، جیسے کوئی چیخ رہا ہو، کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ پرانی باتیں گونجنے لگیں جو اس نے اپنی دادی سے سنی تھی کہ شعبان کی 27ویں رات اگر بلی گھر کی چھت پر روئے تو کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، مگر وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں، خرافات ہیں، وہم ہیں، مگر پھر اچانک ہوا میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی، جیسے کائنات کا رنگ بدل رہا ہو، جیسے وقت تھم رہا ہو۔ وہ لڑکی ہمت کر کے کھڑکی کے پاس گئی اور باہر جھانکنے لگی، مگر جیسے ہی اس کی نظر چھت پر پڑی اس کی چیخ نکل گئی۔ چھت پر وہی کالی بلی تھی، مگر اب وہ عام بلی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت کا سایہ اس پر پڑ چکا ہو۔ بلی نے ایک بار پھر زور سے چیخ ماری، اس کے ساتھ ہی ہوا میں ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا، جیسے زمین کانپ گئی ہو، جیسے کائنات میں کوئی تبدیلی آنے والی ہو۔ اچانک پورے گھر میں چیزیں گرنے لگیں، دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے، ہوا میں سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، اور پھر وہی کالی بلی ایک زوردار چیخ مار کے غائب ہو گئی۔ وہ لڑکی خوف سے کانپنے لگی، آنکھوں میں آنسو، دل میں ایک عجیب سا خوف۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ گھر کے افراد اچانک بیمار ہونے لگے، خوشیاں ختم ہونے لگیں، گھر میں روز ایک نیا جھگڑا ہونے لگا۔ برکت ایسے ختم ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب ایک ایک کر کے اس کے اپنے اس سے دور ہونے لگے۔ وہ جس پر بھروسہ کرتی تھی وہی دھوکہ دینے لگا، جسے اپنوں میں سب سے زیادہ قریب سمجھتی تھی وہی سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہی لڑکی جس کی ہنسی پورے محلے میں گونجتی تھی اب تنہائی کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ تب جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نشانی تھی، وہ بلی کا چھت پر آ کر رونا محض ایک اتفاق نہیں تھا، وہ قدرت کا ایک اشارہ تھا، وہ آنے والے خطرات کی پہلے ہی دستک دے رہی تھی۔ مگر اس نے اسے وہم سمجھا۔ کاش، وہ سوچتی رہی، کاش میں نے اس وقت اللہ سے دعا کی ہوتی، کاش میں بلی کو روک دیتی، وہاں سے بھگا دیتی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور آج اگر تم نے اس اشارے کو نظر انداز کر دیا، اگر آپ نے اسے مذاق سمجھا،
تو یاد رکھو وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. نشانیاں نظر انداز کرنے والوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا. اب تمہارے پاس وقت باقی ہے، یا تو تم سمجھ جاؤ یا پھر ایک دن تم بھی اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جاؤ گی، مگر اس وقت تمہارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا. کیا تم وہی غلطی کرنے جا رہی ہو جو تم نے آپ سے پہلے ہزاروں لوگ کر چکے ہیں؟ کیا آپ نے بھی وہ لمحہ گزرنے کا انتظار کیا ہے یا کر رہی ہیں جب دروازے بند چکے ہوں گے؟ دروازے بند ہو چکے ہوں گے، دعائیں لٹائی جا چکی ہوں گی اور صرف اندھیرا باقی رہ جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مسلسل گناہ کرتا رہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ میں ڈوبا رہے تو وہ گناہ جو ہے ایک وقت اس کی وجہ سے ایسا آتا ہے جب اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے. سوچو کہیں وہ دھبا تمہارے دل پر تو نہیں لگ چکا، کہیں تمہاری قسمت بھی اندھیرے میں تو نہیں جا رہی، کہیں تمہیں بھی وہ نشانی تو نہیں ملی جو تمہیں روک رہی ہو، مگر تم اسے مذاق سمجھ کر نظر انداز کر رہی ہو. کیونکہ نشانیاں ہمیشہ ان لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں دیکھنا چاہتے ان کے لیے صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بیدار ہو جاؤ گی یا ہمیشہ کے لیے اس غفلت میں ڈوب جاؤ گی. پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمارے دلوں سے وہ غفلت دور کر دے جو ہمیں تیری نشانیوں کو سمجھنے سے روکتی ہے. ہمیں اسی لمحے سے، جو لمحہ ہم پر آنے والا ہے، اس لمحے سے بیدار کر دے جب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہے. یا رب، اگر ہم نے اپنی نادانی میں وہ دروازے کھول دیے ہیں جو ہمیں آزمائش کی طرف لے جا رہے ہیں تو ہمیں واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.